अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाइलाइट्स के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बच्चों के हुकूक के बारे में इस्लामी तालीमात के हवाले से, और इस हवाले से हमें नौजवान इस्लामिक स्कॉलर ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगी ऐसी ख़वातीन शख्सियात जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हमारे साथ होंगी वो 3 बहनें जिन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाली एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, जो कि ना सिर्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बल्कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और सियासी सूरत हाल ये है कि जहाँ एक तरफ पंजाब समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ एहतजाज सर उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया है। सियासी जमातें इस पाबंदी को कैसे देखती हैं, इस पर भी हमने आज बात करनी है। चौथे सेगमेंट में हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के 39 अरकान को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया गया है। मज़ीद इस नोटिफिकेशन के बाद मुल्की सियासत में क्या होने जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान को बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए पेश आने वाले मसाइल के हवाले से, क्यों पाकिस्तानियों को आसानी से वीज़े नहीं मिलते और इन मसाइल का हल क्या है। तो नाज़रीन, इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के हुकूक के बारे में। इस्लाम जो है वो क्या कहता है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो औलाद है उसके अपने पेरेंट्स पर क्या हुकूक है, इसको आज हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से वालिदैन के हुकूक की बात करते हैं कि वालिदैन के ये हुकूक हैं, माँ के ये हुकूक हैं, जो कि बिलाशुबा इस्लाम ने इनको हाईलाइट भी किया है, बड़ा तफसीलन कहा है। माँ का बड़ा आला मकाम है इस्लाम में अगर हम देखें, और माँ के पाँव तले जन्नत है। बाप का बहुत रुतबा है, और ये भी कहा जाता है कि जो बाप अपनी औलाद के हक़ में दुआ मांगता है उसको कभी रद्द नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ प्रैक्टिस के जो फादर्स होते हैं वो इतनी दुआ जो है वो नहीं मांगते, बट वंस दे डू उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल होती है। बट आज हम बात करेंगे कि औलाद के अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या हुकूक है, और ये डिस्कस करने के लिए नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ उमैर गुलजार इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। उमैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम हमेशा से पेरेंट्स के हुकूक की बात करते हैं, आई एम श्योर कि आज के इस डिस्कशन में भी हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी टच कर रहे होंगे। बट जब हम हुकूक की बात करते हैं औलाद के अपने वालिदैन पर, तो वो क्या हुकूक क्या है, इस्लाम ने क्या बताए हैं? वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने कहा, मैं जब क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो मैं भी यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में राइट्स ऑफ पेरेंट्स के फ़ौरन बाद क्या आता है, बच्चे जब खामोशी। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी दोबारा आपकी तरफ आते हैं। व्यूअर्स, आज हमारा ये बहुत अहम मौजू जो है वो होने जा रहा है, जिसमें हमने आज बात करनी है कि इस्लाम में जो है वो पेरेंट्स के क्या हुकूक हैं। ये तो हम बात करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, बट वी एक्चुअली डोंट डिस्कस कि एक औलाद जो है, जो बच्चे हैं, जो माँ बाप पैदा करते हैं, उनके हुकूक क्या हैं। नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि जब बच्चों के हुकूक की जो है वो बारी आती है, सो हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से इस चीज़ को एक तो टच नहीं करते, इसको एक तो डिस्कस नहीं कर रहे होते, और फिर होता क्या है कि दूसरी तरफ जो है वो हम समझ रहे होते हैं कि माँ बाप ने औलाद पैदा कर ली है, और आजकल की माएँ तो ऐसी हैं कि वो बच्चों के हुकूक का मेरे ख्याल में उतना ख्याल नहीं रखती जितना पहली माएँ जो थी वो रखा करती थीं। मतलब आजकल की माएँ दे आर सो बिज़ी इन देयर ओन पर्सनल लाइफ। कुछ माएँ जो है हमारे यहाँ पर, एक जो ख़वातीन के एम्पावरमेंट का जो एक रोल है वो भी आ जाता है, और फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि जब वर्किंग लेडीज़ होती हैं
گھر میں بچوں کی باری آتی ہے, بچے ان کے پاس اپنا کوئی پرابلم لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی, سو میں نے اپنے ارد گرد بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ اس کو پراپرلی ایڈریس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ دے آر سو بزی ان دیئر پرسنل لائف ان دیئر فونز کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اس ٹائم پڑے جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. میری پریکٹس میں یہ بھی آیا کہ اگر مطلب سراؤنڈنگس میں نے یہ چیز آبزرو کیا کہ اگر ایک ماں کی عادت ہے کہ اس نے دوپہر 1 بجے اٹھنا ہے تو وہ 1 بجے تک بچے کو جو ہے وہ فون پہ کچھ نہ کچھ لگا کر دے گی تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو, بٹ وین ایور شی ویکس اپ اس ٹائم وہ بچے کو جو ہے اس کا ناشتہ دے گی یا اس طرح. تو جب ہم اس طرح کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک اولاد کا بھی بہت رائٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پر, وہ ایجوکیشن کی صورت میں ہوتا ہے, وہ ہیلتھ کی صورت میں ہوتا ہے, وہ کپڑوں کی صورت میں ہوتا ہے. سو یہ کیا رائٹس ہیں, اسی پر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے. عمیر ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. عمیر, یہ ذرا تفصیلاً بتائیے گا کہ ایک اولاد اور پیرنٹس کا رول, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اولاد کی طرف سے, اولاد کی بیسیکلی کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے بے شمار حقوق. دیکھیں, جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام صرف آپ کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتا. اسلام نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے اور یو کین سے ایمفیسائز کیا ہے وہ بیسک فیملی سسٹم ہے, کیونکہ ہر سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے فیملی. فیملی سٹارٹ ہوگی پیرنٹس سے اور ایکسپینڈ ہوگی بچوں کے ساتھ. بچوں کی تربیت کے اوپر یا بچوں کی ہیلتھ کے اوپر, جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا, ابھی میں بتاؤں گا بھی, صرف اللہ رب العزت نے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اور بھی بہت سارے رائٹس ہیں. اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں تو نمبر 1, میں نے کچھ جب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تو ان کے نوٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں, تو میں اس میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ بچے کا سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ رائٹ آف لائف, جو آپ اس سے چھین نہیں سکتے. کہ ایک بچہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخش دیتا ہے حمل کی صورت میں, فیٹس کی صورت میں, ماں کے اندر, تو اس کے بعد آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, نمبر 1 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام جس دور میں آیا تھا اس دور میں اٹ واز ویری کامن ٹو کل یور چلڈرن, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بچوں سے ان کی جان کا حق چھیننا ہے. 2 ریزنز تھے اس کے, ایک تو بچیوں کو ایکنالج نہیں کرتے تھے, دوسرا سب سے بڑا جو ریزن تھا جس کو اللہ پاک نے کلام پاک میں ایڈریس کیا وہ تھا وسائل کی کمی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریسو مینر میں ایڈریس کیا کہ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم, تمہیں بھی ہم نے رزق دیا تھا, وَإِيَّاكُمْ, اور انہیں بھی ہمیں رزق دیں گے. میں اس کو جب ایکسپلین کرتا ہوں یا ایلیبریٹ کرتا ہوں تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ بات سمجھیں کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو کھلانا بھی آسان ہے, صاف کرنا بھی آسان ہے. واٹ از ڈیفیکلٹ, جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ ہم, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چیک دا بیلنس آف ایمنیوٹک فلوئڈ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیپریٹ ہز ایکسکریشن فرام دا بلڈ آف دا مدر. یہ سارے کام مشکل ہیں جس کی نسبت اللہ اپنی طرف لے رہے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ, میں کروں گا یہ. وہ 5 مہینے جو بچہ ماں کے وجود کے اندر گزارتا ہے, اور اسی لیے ماؤں کو سلیوٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا تمہاری ماں کا رتبہ اسی لیے زیادہ ہے کہ اس نے زیادہ تکلیف بیئر کی ہے باپ جس دنیا میں لانے کے لیے. اس ٹائم پیریڈ پہ کھانا پینا ختم ہوتا ہے, نیند کی روٹین سائیکل, یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے. اچھا, سیکنڈ امپورٹنٹ کیا ہے؟ رائٹ آف گڈ نیم. نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے, اس نے کہا آسیہ, تو اس کا مطلب ہے ڈس اوبیڈینٹ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نام چینج کرو, اپنا نام رکھو جمیلہ, خوبصورت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے خوبصورت نام رکھو. اس سے ایک اور زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کھانا پینا پرووائڈ کرنا, ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. آبویسلی یہ سب کو پتہ ہے, ہم کچھ اور ڈسکس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں رائٹ آف لو, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ آف اے چائلڈ. کیونکہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سوائے ماں باپ کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بلکہ میں ایک سائیکلوجیکل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ زیادہ تر بچے اپنے باپ سے اس لیے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ماں کو تو وہ اپنا ہی وجود سمجھتے ہیں, ظاہر ہے وہ وہاں رہ کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پہلا بندہ جو افیکشن کا مظہر ہوتا ہے یا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس پہ کتنا ایمفیسس کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور میں آپ تشریف لائے وہاں پہ بچوں کو چومنا اور پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا چومتے تھے بچوں کو کہ ایک بدو نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں چومتے ہیں بچوں کو, ہم تو نہیں چومتے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا ہو. آپ علیہ السلام نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب آپ نے فرمایا کہ بچوں کو پیار کرنا یہ اللہ کی مرسی کا یا رحمت کی مینیفیسٹیشن ہے.
دوسری چیز حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے, یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات ایک کم 1,24,000 لوگ کر رہے تھے. آپ جب نکلتے تھے تو آپ بچوں کو بھاگ کے کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ. ہم نبی علیہ السلام کو اس طرح کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تھرڈلی, آپ علیہ السلام جب کچھ تقسیم کرنا شروع کرتے تھے تو ہمیشہ بچوں سے تقسیم کرنا شروع کرتے تھے. یہاں تک ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فورن ڈیلیگیشن آیا, دودھ تھا پیش کرنے کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے, ایک بچہ بیٹھا تو اس سے اجازت لی, اگر تم اجازت دو تو میں پہلے انہیں سرو کر لوں. اس بچے نے کہا نہیں. تو حضور علیہ السلام نے, اگر آپ ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ ہے, انہوں نے کہا تم مجھے نہ کر رہے ہو, مجھے منع کر رہے ہو, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں پہلے تمہیں دوں گا. وہ 8 سال کا بچہ عبداللہ بن عباس تھے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ لوں. اور پھر آپ دیکھیں بچوں کے براٹ اپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لو. اور ماں باپ کا میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا رتبہ بھی شاید اس لیے ہے کہ ماں باپ اللہ کے بعد وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا میں جو بچوں سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں. لیکن میں نے نا ابھی ریسنٹلی پچھلے 4-5 سال میں اپنے جو میری ایج فیلوز یا میرے سے کچھ تھوڑے سے بڑے عمر میں بڑے لوگ ہیں, جب ان کو پیرنٹس بنتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ان میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آج کل یہ جو موبائل فون سب کے ہاتھ میں جو گیجٹس ہیں نا, وہ نہ صرف بچوں کو اسپوائل کر رہا ہے, بلکہ وہاں پر اگر ایک ماں ہے تو وہ اپنے فون میں, اپنے انسٹاگرام, اینڈ شی از سو بزی انٹو ہر سوشل میڈیا کہ بچہ اگر آ کے یہ کہہ رہا ہے مجھے ناشتہ دے دو, تو پہلے تو میں نے ایک یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ ماں کی اگر 1 بجے عادت ہے, اس نے 1 بجے تک بچے کو انتظار کروانا ہے, فون وہ بچہ اس ٹائم تک دیکھتا رہے گا, فیڈر کوئی پی لے گا, لیکن وہ پراپر ناشتہ, وہ جب خود اٹھے گی تب اس کو اپنے ساتھ ناشتہ کروائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ مائیں جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح پڑھا لکھا نہیں رہی جس طرح ہمارے وقتوں میں ہماری مائیں ہمیں لے کر بیٹھا کرتی تھیں. دینی تعلیم بھی ان کا دل کرتا ہے کہ اچھا یار یہ پیسے ہیں, 4 پیسے ہیں, کوئی قاری صاحب لگوا لو. یعنی وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم کسی اور کے ذریعے پیسوں کے عوض لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے کا جو زندگی کا 75% 80% ٹائم ہے وہ تو دوسروں کے ساتھ گزر ہے, اور پھر جب وہ گھر واپس آ رہا ہے تو وہ صرف سونے کے لیے آ رہا ہے, باقی پورا دن وہ ٹیوشن, اسکول, قاری صاحب اس میں بزی رہا, تو باقی ٹائم کتنا بچتا ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کا آج کل جو رول ہے وہ پیرنٹس وہ اپنے فونز میں اتنا بزی ہیں. وہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے, وہ بچے اس کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ابھی پیچھے ہو جا. اچھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فون میں اتنا بزی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سارے گھر والے سو جاتے ہیں, وہ نیکسٹ ڈے سیم پیٹرن. تو کیا ایسے میں جو بچے لو جو ہے پیرنٹس لو اگنور کر رہے ہیں بچوں کے لیے, ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا حکم ہے؟ سزا تو نہیں میں کہہ سکتی, بہت ہارش ٹرم ہو جائے گی, پر اللہ کے ہاں کیا حکم ہے؟ I completely get it and you are absolutely right. اگر آپ یہ آج کل جس طرح ناردرن ایریاز میں جانے کا ٹرینڈ ہے, آپ وہاں بھی جائیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ بچے بیچارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور باقی سب موبائل کو لگے ہوئے ہیں. اور میں بینگ فادر, مجھے خود یہ لگتا ہے کہ دا بگیسٹ چیلنج آف مائی لائف از ٹو سیو مائی چلڈرن فرام دس فون. مطلب بچہ انوالو ہو جاتا ہے, اور آپ نے جو بولا اس کی ایک سزا تو ہم سب کو فوراً مل جاتی ہے, وہ ہے میڈم یہ آپ نے جس طرح بولا نا, ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا, ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا تھا, تو ہم نے اتنے اولڈ ایج ہوم بھی آباد نہیں تھے دیکھے. ابھی ایک بہت بڑی ویڈیو وائرل, بڑی تو نہیں مطلب ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا میں ڈیفینس میں میرے 3 گھر ہیں, میری ایک بچی پتہ نہیں کیا ہے, بچے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار می. وائی سو؟ جو آپ نے بولا, کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے, جب انہیں افیکشن کی اور انہیں ٹائم کی ضرورت تھی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یہ وائس ورسا ہے, اس لیے ہم بچوں کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بچوں کو جو ہم دیں گے ہمیں وہ ہی ملے گا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بارے میں کیا کہتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث بتاؤں تو حضور علیہ السلام نے, بلکہ آپ اس کو ایسے چلیں, یہ میں بعد میں بتاتا ہوں, آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کی نماز افضل نہیں ہے, نہ کسی کی کنسنٹریشن نماز میں وہ ہوگی جو حضور علیہ السلام کی تھی, نہ کوئی اللہ سے اتنا لنکڈ ہو سکتا ہے جتنا آپ علیہ السلام ہے. ایگریڈ اپون. آپ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام دونوں میں سے کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے یا کوئی اور بچہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں بیزی ہیں. نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں نماز, آپ ہیں سجدے میں, آپ سجدہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گمان گزرتا ہے کہیں معاذ اللہ وفات تو نہیں ہوگی. اور اب بعد میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی یہ پریکٹس تھی. میں مطلب فرینکلی اسپیکنگ وین آئی ڈو دس مائی ایلڈرز آلویز گیٹ اینگری آن می کہ کیا کر رہے ہو, نماز تو دھیان سے پڑھو. حضور علیہ السلام کی کیا پریکٹس تھی, حضور علیہ السلام بچوں کو یوں رکھ دیتے تھے, یوں اٹھا لیتے تھے اور نماز کنٹینیو ہوتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے ہو جاؤ,
اینڈ بینگ میل، ایوری میل جس کو بچپن میں بیچارے کو شوق پڑ گیا ہوگا نا نماز پڑھنے کا مسجد میں، اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس کو پچھلی صف میں کھڑا کر دو، وہ جس ایگریشن کے ساتھ آپ نے اس کو پیچھے کر دیا نا، آپ ساری زندگی اس کو اب نماز کی طرف نہیں لا سکتے. ٹھیک. اور یہ اتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور یہ سیگمنٹ اس میں بہت کچھ لرننگ کے لیے ہے میرے لیے، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں، آپ سب کے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی ہمیں اس شو میں ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنا ہے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد، یہیں سے ڈسکشن کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ویوز. آج ہم شو کے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے والدین پر کیا حقوق ہیں. حافظ عمیر گلزار جو کہ نوجوان اسلامک اسکالر ہے، اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے. عمیر، آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک اور یہ چیز میں اس طرف آپ کا اشارہ جو ہے آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے کہا کہ لو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بٹ ونس دے آر ناٹ فلفلنگ دیئر رسپانسبلٹیز اور واٹ وی کال حقوق وہ نہیں ادا کر رہے، تو اسلام کے ہاں اس کی کیا گنجائش ہے؟ اللہ کے ہاں مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اچھا کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، بٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اچھا سو واٹ ول یو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ایکچولی تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں نا، تو جس طرح آپ نے کہا بچوں کے براٹ اپ کا، مجھے یہ لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، دس از مائی پرسنل اوپینین، ہمارے لیے شاید میرج کا نا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں رہا ہوا. شادی اٹ سیلف 24/7 رسپانسبلٹی کا نام ہے، اور یہ ایلیوسو تھیوری ایک ہوتی ہے کہ آپ جو دکھاتے ہیں ہم وہی پورٹری کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈراموں فلموں کی وجہ سے نا ہماری لیے جو کنسیپٹ آف میرج ہے وہ بالکل چینج ہے، حالانکہ کنسیپٹ آف میرج از ٹوٹلی رسپانسبلٹی. آپ نے جو بات بولی میں آپ کو بڑی تکلیف سے یہ بات بتاؤں، میں 90% میرا دن جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں گزر جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 90% بچے جو ہیں نا وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، حالانکہ وہ اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھی گاڑی میں آ رہے ہیں. وائس ہو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، مجھے لگتا ہے ماں باپ نے ایک بہت بڑا رائٹ ان بچوں سے چھین لیا جو تھا نا بچپن میں، وہ تھا ماں باپ کی بانڈنگ، فیملی بانڈنگ. جن ماں باپ کی بانڈنگ جب اسٹیبلش نہیں ہوتی نا، وہ بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جنگ ہو جاتی ہے کہ ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے، بچے کسی ایک کا ادب زیادہ کرتے ہیں، ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دس از آلسو اے پرابلم. اسلامی کے لیے آپ اس کو اگر دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں معاشرے میں سب سے غلط امپیکٹ جو آئے گا نا، دا مومنٹ وہ بچہ 15 ایئرس کو کراس کرے گا، وہ ماں باپ کے لیے ویسے ہی وبال جان بن جائے گا، کیونکہ جب وہ ان کی سنے گا نہیں. اب ان کو ٹائم کی ضرورت ہے، اب ان کو مدد کی ضرورت ہے. اب اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دے نیڈ سم ون جسٹ ٹو ہیئر دیم، بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم. اور انہوں نے یہ سیکھا کس سے ہے؟ اپنے ہی ماں باپ سے. اب پرابلم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسی لیے سب سے زیادہ فوکس کیا. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر کوئی بچہ بلاتا تھا، کبھی آپ یوں اگنور نہیں کرتے تھے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور ادھر سے کسی بچے نے بلایا تو آپ کہیں جی. حضور علیہ السلام پورا اس کی طرف ٹرن ہو جاتے اور کہتے تھے جی. یہ اٹینشن تھی. ایون آپ علیہ السلام جب آتے تھے، آپ اپنی سواری میں بچوں کو آگے اور پیچھے بٹھایا کرتے تھے، ان کو پکڑ کے اچھالا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام کو اسپیشلی ملنے جایا کرتے تھے، 1 سال کے بچے کو. اس کا کیا کوئی ثواب بھی ہوگا؟ یعنی دیکھیں، بینگ پھپھو، بینگ خالہ، اس کا مطلب ہے کہ میرے پہ بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں. اگر جو میرے گھر کے بچے ہیں، اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ان کی خوشیوں کا، چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کا کیا کوئی ریوارڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریوارڈ ہے. میرے خیال میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو نمازی بنانے میں ماں باپ سے زیادہ دادا دادی اور نانا نانی کا رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے پاس آ جاتے ہیں. تو آبویسلی آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی ساری تعلیمات کا اگر کوئی مین موٹیو ہے نا، آبویسلی وہ بلائنڈ تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے، وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. کیونکہ ایک بچے نے ہی کل کو بڑے ہو کے رسپانسیبل بننا، ایک فیملی کا، اگر وہ آفس میں جاب کر آفس کا، اف ہی از رننگ اے بزنس تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا رسک اٹیچ ہوا ہے. تو جہاں اس لیے تو فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو ایک حرف بھی سکھا دیا تو وہ تمہارا استاد ہے. اور یہ جو آپ نے کہا یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے میڈم. آپ اگر بائبل پڑھیں نا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی، میرج سے ریلیٹڈ کوئی کیٹیگوریکل کمانڈمنٹ ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے بینگ اسٹوڈنٹس آف ریلیجیس اسٹڈیز کہ میں بیوی سے پیار کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوں. ایون آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ بہت سارے ہم نے سنے ہیں نا، یہ شاید نہ سنا ہو ناظرین آپ نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم پہلے اپنی بیٹی کو دیتے ہو. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اب میں آپ کو ایک اور اس سے حدیث اٹیچ کروں، اور یہ میں سمجھتا ہوں
یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں اس دور میں کیونکہ بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا سب کو پتہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں, تم نے ان کو اچھا کھلایا پلایا پہنایا خیال کیا براٹ اپ کیا, وہ جہنم اور تمہارے درمیان میں ایک ڈھال بن جائیں گی. ایک صحابی کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں, آپ نے فرمایا وہ بھی. ایک نے فرمایا اگر 1 ہو, آپ نے فرمایا وہ بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت دی. حالانکہ لڑکوں کا براٹ اپ بھی تو ماں باپ ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ فضیلت ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے. اور ایک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے اور اس نے کھانے کا سوال کیا. میرے پاس 3 کھجوریں تھیں, میں نے تینوں دے دیں. اس نے ایک بچوں کے منہ میں پوری ڈالی, ایک آدھی ایک بچی کو دی, ایک کو دی. تو سیدہ عائشہ نے یہ انسیڈنٹ نریٹ کیا آپ علیہ السلام سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے اس عمل کے بدلے اللہ اسے کیا دے گا؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی. تو ہمیں اس چیز ہمارے یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے جہنم کا بھی باعث بن سکتے ہیں اور قرآن میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اچھا ایک میں مختصراً آپ سے چاہوں گی کہ ادر دین فلفلنگ دا فائنینشیل رسپانسبلٹیز آف دا چلڈرن, what are the other responsibilities of the parents? Number 1. Number 2, پھر میں شادی کے مسائل اس کی طرف آؤں گی کہ اس میں پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں, obviously اولاد کے کیا حقوق ہیں, پیرنٹس کی towards their children کیا responsibilities ہیں, but other than financial needs کس طریقے سے Exactly, you are quite right, absolutely right. We should understand this particular point. Fulfilling their financial needs is just one of our responsibility being parents, not all the responsibilities. Number 1. Number 2, سب سے زیادہ مجھے جو لگتا ہے نا, frankly speaking, میرے گھر کا بل کتنا آ رہا ہے میرے 3 سال کے بچے کو تو نہیں پتا نا. اس کو صرف یہ پتا جب بابا آئے ہیں تو آئی نیڈ ہم. اس کو اس وقت پہ صرف میں چاہیے, اس کو یہ چاہیے کہ میں سو جاؤں, وہ میرے ساتھ سونا چاہتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جن سے بچوں کے اندر اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. جو آپ نے بولا, میں اس کو ایسے کہتا ہوں میڈم, رائٹ آف انڈیوسنگ کانفیڈنس. ہم اپنے بچوں سے بچپن میں کانفیڈنس چھین لیتے ہیں. وائی سو؟ وی نیور آسک regarding their opinion regarding anything. کبھی ہم بچے سے نہیں پوچھتے تم کیا چاہتے ہو, ہمیں نہیں یہ تو چھوٹا ہے اس کو کیا پتا. یہ بچوں کو ہم کبھی نہیں کرتے. میں اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کو دوں. میں بالکل شارٹلی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا, دیٹ واز اے ایویڈنٹ کمانڈمنٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ آپ نے بچے کو ذبح کرنا ہے, اسماعیل علیہ السلام کو. قرآن کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, فلما بلغ معہ السعی, میں نے خواب دیکھا جب بچہ بڑا ہو گیا, قال یا بنی انی اذبحک فی المنام. آپ نے اس کے بعد فرمایا فانظر ماذا تری, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی جب براٹ اپ کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس کا کانسنٹ بلڈ کر رہے ہیں. اور ہم بچوں کا بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دیئر ڈیسیژنز. اور تو غلط ہی فیصلہ لیں گا. سر لینے دینا, آپ نے ساری زندگی سارے فیصلے صحیح تو نہیں لیے تھے. اس لیے تو. اور دوسری بڑی پرابلم جو ہم کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن تک دے ڈونٹ نو ہاؤ اے فادر از رننگ دس ہول سسٹم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے, مطلب بچوں کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. تھرڈلی, بچوں کو ہر وقت اپنے آپ نے ہر طرح کی ایز پرووائڈ کرنی ہے. ایز میں صرف فائنینشیل نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر اے سی چل رہا ہے تو وہ ان کے صرف جسم کو سکون پہنچا رہا ہے, بچے کا دماغ بڑا ہو رہا ہے. جب بچے کا دماغ بڑا ہو رہا ہے, اسپیشلی آج کے ایرا میں آپ دیکھتی ہوں گی, بچے یہ سوال پہلے نہیں کرتے تھے جو اب کے بچے کرتے ہیں. مطلب میں خود حیران ہو جاتا ہوں. میں بولتا ہوتا ہوں اپنے گھر میں کہ اپنے بچوں سے بات کرنے سے پہلے منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے, کتنی انگریزی بولنی پڑتی ہے. مطلب یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور سیکنڈلی جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا نا, وہ یہ کہ ہم ہر چیز بچوں کے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. 2.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دو. اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے تنگ کر رہا. حالانکہ آپ گوگل کر, حالانکہ اس کے لیے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا, اس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا, دس از دا ریسپانسبلٹی آف اے مدر اینڈ اے فادر ایز ویل. دیکھیں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ دے دوں, آپ گوگل کر لیں. فن لینڈ کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم دنیا کا ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. اور وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, 7 سال سے پہلے بچے کے اوپر کوئی ایجوکیشن کا برڈن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو 3 سال کی عمر میں, اب یہ لاہور میں تو بزنس ہے, 3 ایئرس اوور ایج. خدا کی بنا 3 سال کا بچہ اوور ایج ہے. ہاں بڑے بڑے اسکول اس کو لیتے نہیں ہیں. اور یہ اس پریشر کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں,
سوری ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. آج کل تو میں بچوں کو یہ دیکھتی ہوں کہ ان پر پڑھائی کا اتنا برڈن ہے, ان کے بستے ان کے اپنے وزن سے زیادہ ہوتے ہیں. لٹرلی ایسے ہی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بچے ڈگری لینے کے بعد کیا کر لیں گے. نہیں انگلش بول لیں گے تو پتہ, انگلش از جسٹ اے لینگویج ایز سمپل ایز اٹ از عربک از اے لینگویج. تو وہ لینگویج ہے نا صرف, لیکن ہم وہ برڈن کتنا بچے کو دیتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں ایک جگہ پڑھانے جاتا ہوں تو میں شاکڈ ہو گیا جب میں نے بچوں کو دیکھا, وہ 2.5 سال 3 سال کے بچے, دے ور لٹرلی مطلب ویپنگ, اتنا بری طرح وہ رو رہے تھے کہ میں نے گھر جا کے کہا میں تو نہیں اپنے بچے کو اتنی جلدی بھیج رہا, جسٹ ٹو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو پروناؤنس اے بی سی. ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم یہ نہیں سکھا سکتے. آپ جاپان میں دیکھ لیں, وہ 5 سال تک بچوں کو روم کلیئرنگ کی سروسز دیتے ہیں. جاپان پوری دنیا میں اس بارے میں فیمس ہے, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, ری سیل کی گاڑیوں کی ویلیو سب سے زیادہ جاپان کی ہے. وائی سو, ان کا براٹ اپ ایسا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ گند نہیں ہونا چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, ہم نے انسی نہیں بولنا, بچوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے. اب بڑا انفارچونیٹ ہے, یہی ساری چیزیں میڈم بیسیکلی ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے. میں نے بولا, اور یہ غیر مسلموں نے سیکھ فن لینڈ کو پتہ لگ, جو مسلمان ہیں ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں, وہ ہمارے اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور ہم ان کی پچھلی باقیات کو فالو کر رہے ہیں. فن لینڈ کہہ رہے ہیں 7 سال سے پہلے بچے پہ برڈن نہیں ڈالنا. تو یہ حدیث کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز نہیں پڑھانی. اس کا مطلب ہے اسلام نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ نماز آپ نے بچے کو جب سکھانی ہے, لیکن وہ آبویس سی بات ہے, براٹ اپ بچے کا ساتھ ساتھ ہی ہوگا. ایک بات اور یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں اور صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں. ان ریشو دیر از نو پروپورشن, مطلب 4:1,24,000 کوئی ریشو نہیں ہے. وائی سو, ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ ہمارے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ایسی ہے, وی ڈونٹ ریممبر دا تھنگس وی ٹرائی ٹو میمورائز بٹ وی ریممبر دا تھنگس وی ویژولائز. جو چیزیں ہم ویژولائز کرتے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بچے نے اپنے گھر والوں کو اپنی کام والی کے ساتھ تمیز سے بات کرتے دیکھا ہے, وہ کبھی بھی کام والی باجی کو اوئے کہہ کے نہیں بلائے گا. اگر باپ اپنے گارڈ کو خود جا کے اسی پلیٹ میں کھانا دے رہا ہے جس پلیٹ میں وہ خود کھا رہے ہیں, تو اس کو پتہ ہوگا ہی از دا ون ہو از بینگ ریسپیکٹڈ. آپ خود اپنے آپ کو پیش کر کے جو ہے وہ بچوں کی نظر میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا ان کو ایتھکس سکھانا, دس از ون آف یور رسپانسبلٹی ادر دین فلفلنگ دا ریسٹ آف دا رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی کوائٹ رائٹ. میں صرف ایک چیز سوری ایڈ کروں گا, وہ یاد رکھیں آج کے ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا, دے آر ناٹ دا رول ماڈل آف دیئر چلڈرن. ایگزیکٹلی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز, پھر اس کے ساتھ ہی میں سیگمنٹ کو کنکلوڈ کروں گی. I have seen a lot of parents who are so stubborn about the marriage of their children that they want کہ ہم اپنے بچے کی شادی جو ہے وہ اپنی کاسٹ میں کروانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے بچیوں کی, چلیں لڑکوں کو تو آپ چھوڑیں, میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ بچیوں کی ایج جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے. پیرنٹس آر سو اسٹبن کہ نہیں, ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا, ہم نے اپنے اس طرح مطلب اپنے یہ رشتے داروں سے باہر نہیں کرنا, اچھا کاسٹ سے باہر نہیں کرنا. اس میں پھر آپ کے پاس آج کل رشتوں کا ویسے ہی بہت پرابلم ہے, بچے اوور ایج ہوتی جا رہی ہیں, اور اگر ان کی کوئی اور بھی پسند ہے اس کو بھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کرنا. ایک لڑکی کی شادی کو نہ کروانا یا ڈیلے کروانا, اس کو بوڑھا کروانا, گھر بٹھائے رکھنا صرف اس لیے کہ تمہاری شادی یا تو رشتہ داروں میں ہوگی یا کاسٹ میں ہوگی, اس کا گناہ ایک باپ پر یا ماں پر کتنا ہے؟ یہ میڈم ایکسکلوسیولی ایک الگ سے ٹاپک ہے, کبھی ہم اس کو دوبارہ بھی ڈسکس کر لیں گے, بٹ بریفلی اگر میں آپ سے کہوں تو شادی میں لیکن یہ نہیں بالکل میں نے بولا الگ سے ٹاپک, میں پڑھاتا ہوں اس کو, یو آر کوائٹ رائٹ. میں جن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ان میں نوٹس میں نے یہ ریفرنسز کے ساتھ ایڈ اپ کیا ہوا ہے, اور بچیاں حیران ہوتی ہیں وین آئی ٹولڈ دیم کہ رائٹ آف کانسنٹ سب سے پہلا رائٹ خاتون کا ہے, جو ٹوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اس کی میں بڑی, شاید کئی لوگوں کو میری یہ بات بری لگتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے فور فادرز جو تھے وہ ہندو تھے. ہندو سے میری مراد ہے کہ ہم اکٹھے تھے نا, تو ہم نے وہی ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, لرن کی ہوئی ہیں. بچیوں سے کانسنٹ نہ لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کو جا کے پوچھ رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے علی سے کرنا ہے. سیدہ فاطمہ آگے سے کہتی ہیں علی کے بارے میں مجھے یہ ریزرویشنز ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں تم اتنے افضل باپ کو نبی کو سکھاؤ گی. یہ بات جملہ کبھی آپ علیہ السلام نے نہیں بھیجا. آپ کی جو ریزرویشنز تھیں آپ نے ان کو ڈیل کیا, کویسچن کیا, آرگو کیا, اور پھر بتایا بیٹا میں بہتر سمجھتا ہوں بٹ دا کنسنٹ ول بی یورز. آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد نے بغیر کنسنٹ کے میرا نکاح کر دیا, مجھے خاوند پسند نہیں. آپ نے فرمایا ابھی ختم کر دوں گا.
اور یہ آپ نے جو کاسٹ والا جو پرابلم ہے اس کی بچوں کو ان چکروں میں ڈال کے بوڑھا کر دینا لیکن ان کی شادی نہ کروانا. اچھا سیکنڈلی یہ دیکھیں میم اس کا کیا سزا کیا ہے؟ سزا اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گناہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں اب ہوگا کیا, میں نے آپ کو بولا یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے, اس پہ کوئی کویسچن کر سکتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں 90% بچے میرے پاس جو آتے ہیں آئی ایم شاک ٹو لسن دیئر فیملی انوائرمنٹ. اب ہوتا کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں, ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, وہ ایک کی سوچ ہی دوسرے سے بالکل الگ ہے اور اس کا رزلٹ ہے ہم جیسے بچے جنہوں نے ساری عمر اسی ٹراما میں گزاری ہے. پتہ نہیں امی ابو کی اس بات پہ لڑائی تو نہیں ہوگی, اس بات پہ لڑائی تو وہ ان کی زندگی بھی میزریبل ہے اور پھر بچوں کو تکلیف میں دیکھ کے ماں باپ کی زندگی بھی میزریبل ہے اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ کن کا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا ہوتا ہے. یعنی کہ جہاں پر ہم دوسرے حقوق کی بات کریں شادی کو لے کر بھی پیرنٹس کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ایسے پیرنٹس جو کہ کاسٹ سسٹم میں سیکٹ سسٹم میں ڈل جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے بٹ اف یو آر ناٹ فائنڈنگ دا رائٹ میچ آؤٹ آف آل دیز تھنگس تو پھر یو شوڈ گو فار دا ادر آپشن بجائے اس کے کہ آپ گھر بٹھا کر اپنی بیٹی بوڑھی کروا لیں, اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خراب کر رہے ہوں. پھر کل کو آپ کو اللہ کے ہاں جو ہے ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر جو ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے تھے کہ خالی فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر دینا از ناٹ پیرنٹنگ, از ناٹ یور رسپانسبلٹی, اٹ از ون آف یور رسپانسبلٹی بٹ اس کے ساتھ ساتھ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو انکنڈیشنل لو دیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو توجہ دیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کو محبت دیں اور یہی بچے جو ہیں پھر کل کو بڑے ہو کر آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے, آپ کو اعتماد بھی دیں گے, آپ کا خیال بھی رکھیں گے آپ کے بڑھاپے میں. تھینک یو سو مچ حافظ عمیر گلزار ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویوز ابھی ہم آپ کی ملاقات 3 ایسی بہنوں سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ملک و قوم کا نام جو ہے نہ صرف پاکستان کے اندر اپنا نام روشن کیا بلکہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ملک و قوم کا بھی نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. وی آر ہیونگ 3 سسٹرز. ہمارے ساتھ آج ٹوئنکل سہیل موجود ہیں, سیبل سہیل موجود ہیں اینڈ ویرونیکا سہیل وی آر ہیونگ. اور ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ہونے والی ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 5 گولڈ میڈل جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ ایک منفرد ریکارڈ بھی ہے. منفرد ریکارڈ اس لیے ہے کہ تینوں بہنوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے. سو وی آر ہیونگ دیز 3 سسٹرز. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسٹارٹنگ فرام یو سیبل, آپ سب سے بڑی ہیں ان میں؟ جی میں سب سے بڑی ہوں بٹ سپورٹس ٹوئنکل نے پہلے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹوئنکل یہ مڈل ون آپ نے سٹارٹ کیا تھا, تو کون سے سپورٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ جو سٹارٹنگ میں نے کیا تھا وہ میرے والد صاحب نے میری ابتدائی تعلیم کی تھی, پر میرا یہ ایم تھا میں سب سے ہٹ کے گیم کروں, تو میں نے کبڈی, ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ کا سٹارٹ کیا تھا. بالکل ٹھیک, آپ نے سٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد کون اس میں جمپ ان ہوا؟ اس کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا, پھر ویرونیکا ہی, پھر مریم نے سٹارٹ کیا. اچھا مریم کون ہے؟ وہ ایک اور بہن ہے. ایک اور بہن. چاروں نے آپ نے کیا. آپ لوگوں کی ایجوکیشن کیا ہے, اسپورٹس میں ہی ہے؟ جی میں نے ماسٹر کیا ہے بی ایس اسپورٹس سائنسز فزیکل ایجوکیشن میں, بھی ایم فل کر رہی ہوں. ٹوئنکل نے ماسٹر ابھی ریسنٹلی کیا اور ویرونیکا LCW میں ماسٹر کر رہی ہیں. LC لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے. آپ تینوں اسپورٹس سائنسز میں آپ لوگوں نے ماسٹرز جو ہے وہ کیا ہے. ابھی یہ جو حال ہی میں ایشیا پیسیفک کے جو مقابلے ہوئے اس کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ جو چیمپئن شپ تھی ایشین افریقن پیسیفک کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ تھی اور اس میں 3 بر اعظم تھے. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ نے 1 سال سے ٹریننگ کر رہے تھے اور ہمارے کوچ ملک راشد جو ہیں یہ ان کا ڈریم تھا جو ہم لوگوں نے جو ہے پورا کیا. اور ہم لوگ جو تھے یہاں سے جب ہم لوگ چلے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جیسے کہ ایک پلیئر کو ڈائٹ بہت زیادہ ضروری چاہیے ہوتی کیونکہ ہم پہلوان ہیں, تو تینوں کی ڈائٹ بہت مشکل تھی. اس کے بعد اینٹی ڈوپنگ فیس, وہاں کی اکوموڈیشن جو تھی وہ نہیں تھی, وہ بڑی مشکل سے ارینج ہوئی. اس کے بعد اکوپمنٹ ہمارے بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے انٹرنیشنل پاور لفٹنگ فیڈریشن اپروو کرتا ہے, SBD ایک برانڈ ہے, اس کے ہی اکوپمنٹ یوز کرنے ہوتے ہیں, تو وہ کافی مشکل تھا. اسپورٹس بورڈ نے صرف ٹکٹس فراہم کی تھی ہم لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ تینوں کا اکٹھے پاور لفٹنگ میں یہ اعزاز حاصل کرنا,
آپ لوگوں کی اپنی کیا فیلنگ تھی جب آپ لوگوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک شامل کریں گے. ویورز آپ سے ملاقات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز شو کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 3 بہنیں موجود ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور پاور لفٹنگ میں انٹرنیشنل مقابلے کی اگر بات کریں تو تینوں بہنوں نے 5 گولڈ میڈل جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اس ٹاسک کو اچیو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ تھا یہ میں جانوں گی. آپ میں سے کون اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے کہ کیا کیا چیلنجز آپ کو ٹریننگ کے دوران پیش آئے، بیرون ملک سفر کے دوران پیش آئے؟ آئی تھنک ٹوئنکل از مور کمفرٹیبل ان آنسرنگ دس کوسچن، سو مائی کوسچن از ٹو یو. کافی زیادہ ہم لوگوں کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاور لفٹنگ ایک نان اولمپک گیم ہے. اس میں ہم لوگوں کو فنڈز ریکوائر ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم لوگ ملک سے باہر گئے ہم لوگوں نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ گیا. پر اس دفعہ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے ہمیں ٹکٹس پرووائڈ کی تھی، پر جو باقی اکوموڈیشن اور ہماری جو اینٹی ڈوپنگ فیس، ہماری جو پراپر کٹ ہوتی ہے وہ IPF سے اپرووڈ ہوتی ہے، وہ ہمیں ڈالرز میں پرچیز کرنی پڑتی ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جتنے بھی پرائیویٹ اسپانسرز ہیں وہ کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کرکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہم لوگوں کو پاور لفٹنگ کو انڈیویجول گیمز کو بھی پرموٹ کریں. کیونکہ ہم لوگوں کو سپورٹ ہوگی تو ہم نیکسٹ بھی آنے والے ٹائم میں ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں گے. اور اسپیشلی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ادرس گیمز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی انٹرنیشنلی لیول کے مطابق ہم لوگوں کو جم پرووائڈ کر کے دیں. ہمارے جو اکوپمنٹس ہیں، ہمارے اسکواڈ بینچ، ہم لوگ ابھی یہاں پر جو پاکستان میں ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ایمینول پہ کر رہے ہیں، پر جب ہم لوگوں کو انٹرنیشنلی جانا پڑتا ہے تب ہم لوگوں کو وہ سارا سسٹم چینج ہوتا ہے وہاں پر، تو وہ تھوڑی سی مطلب ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ پاور لفٹنگ جو ہے مطلب اٹس جسٹ لائک آپ نے ویٹ اٹھانا ہے، یہ کتنا مشکل ہے سیبل؟ بہت زیادہ مشکل ہے. بیسیکلی انٹرنیشنلی جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو کیمپنگ دی جاتی ہے، ان کو جسٹ اتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے بس ٹریننگ کرنی اور گول اچیو کرنا ہے. ہم لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے ٹریننگ بھی کرنی ہے، پھر اسپانسرڈ کے پاس بھی جانا ہے، تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہیں وہ ہم لوگوں سے کافی آگے ہیں. تو میرے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ایکولس جو ہے وہ ٹریننگز دی جائے، کیمپنگ دی جائے، اور پاکستان سے باہر جا کر 1-2 مہینے کی ہم لوگ ان کے پاس ٹریننگ کریں تاکہ ہم لوگ پاکستان کا نام اور روشن کریں. پاور لفٹنگ جو ہے وہ کافی مشکل گیم ہے. ایک لڑکی کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ مشکل ہے. 2012 سے ہم لوگ یہ پاور لفٹنگ کر رہے ہیں. اس میں 2-3 ایونٹس ہوتے ہیں، اسکواٹ، بینچ اور ڈیڈ لفٹ. اس کا ٹوٹل کا میڈل جو ہوتا ہے وہ پھر 4تھا میڈل ہوتا ہے. اور ٹریننگ کا اگر میں بتاؤں 4 گھنٹے ہم لوگ شام میں ٹریننگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے ہم لوگ صبح میں ٹریننگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ میں ویرونیکا آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو اس مقابلے سے پہلے ڈڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ جو ہیں تینوں اور پھر آپ خود بھی 5 گولڈ میڈل جو ہیں وہ اپنے نام کریں گی؟ آپ نے سوچا تھا ایسا؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان نے ایکسپیکٹ بھی کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ آؤٹ آف دا باکس آپ کو چیز مل جاتی ہے. تو ایکسپیکٹیشنز تھیں یا بس اچانک سے ایسے ہو گیا؟ ابھی ریسنٹلی میں نے 57 کیٹیگری میں 5 گولڈ میڈل لیے تھے. 4 گولڈ میڈل جو میں نے لیے وہ میں نے کلاسک میں لیے ہیں، اور 1 گولڈ میڈل میں نے اکوپمنٹ لیا تھا. اور ابھی یہ تھا کہ جو ہمارے جو کوچ ہے ملک راشد، اور جو ہمارے کوچ ہے سر عدنان جبار، انہوں نے ہمیں اتنی ٹریننگ کروائی، کیونکہ اس ایونٹ کے ہم پچھلے 1 سال سے ٹریننگ کر رہے تھے، اور فل ٹف ٹریننگ ہو رہی تھی ہم لوگ کی. انفیکٹ ہم لوگ کو کچھ ایسے ویکنڈز ابھی آتے تھے کہ ہم لوگ کو سنڈے کو بھی آف نہیں ہوتا تھا، ہم نے سنڈے کو بھی ٹریننگ کرنی ہوتی تھی. تو یہ تھا کہ جو ہمارے کوچ ملک راشد ہے نا، وہ تبھی انٹرنیشنلی کسی کو باہر بھیجتے ہیں جب ان مینٹلی وہ ریڈی ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ باہر سے میڈلز آئیں گے. لیکن یہ تھا کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ کو ایسے 5 میڈل آ جائیں گے. یہ تھا کہ جائیں گے ریپرزینٹ کر کے آئیں گے تو میڈل لے کے آئیں گے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور پاکستان کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی کہ ہم لوگوں نے گولڈ میڈلز لیے. اچھا، جب آپ لوگوں نے یہ 5 گولڈ میڈل حاصل کیے، اپنی کیا فیلنگز تھیں سیبل؟ گھر والوں کی کیا فیلنگز تھی؟ آپ کے جو کوچز تھے، ٹرینرز تھے، ان کی کیا فیلنگز تھیں؟ کتنا خوش تھے وہ آپ تینوں کے لیے؟ ہمارے کوچ جو تھے وہ جا نہیں سکے، ہم لوگ خود ہی گئے تھے ایونٹ پہ، اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور اپنے کوچ ملک راشد کو اتنا مس کر رہے تھے. اگر وہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ جتنا وہ خوش فون پہ اور ویڈیو کال پہ تھے، لٹرلی وہ رونے لگ جاتے، اور ان کی تب بھی آنکھوں میں آنسو تھا، کیونکہ ان کا ڈریم تھا جو ہم لوگوں نے پورا کیا.
फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। इनफैक्ट पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इतना खुश था, इतनी दुआएं की और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी किया ना। अभी इसके बाद आप लोग मज़ीद ट्विंकल क्या करने का इरादा रखते हैं? अभी मज़ीद हम लोग का ये है कि हम लोग कॉमनवेल्थ को टच करें और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, और हमारी ख्वाहिश है कि अगर हमें अच्छी सहूलियात फराम की जाएँ तो हम लोग उसमें भी मेडल लेकर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग की ये ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड को पार्टिसिपेट करें। वैसे तो ये जो चैम्पियनशिप थी ये मिनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, और साइबल ने एक बात बोली कि ये हमारे कोच का ड्रीम था। कोच का ड्रीम ये इसीलिए था क्योंकि ये जो इवेंट था ये पाकिस्तान में 3 कॉन्टिनेंट एक ही दफ़ा इवेंट हो रहा था। ये वर्ल्ड में भी पहली दफ़ा हुआ है और पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट भी पहली दफ़ा किया। और पहली टाइम ये कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका है, पोर्चुगल में ना। फर्स्ट टाइम हम तीनों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट करके मेडल विन किया। ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। और इस यूनिक रिकॉर्ड को हुकूमत ने कोई अप्रिशिएट किया अभी तक? अभी तक तो नहीं किया। जस्ट डीजी ने कहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएंगे तो वो कुछ अनाउंस करेंगे। अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं वेरोनिका? जो मैंने गोल्ड मेडल था ना, वो मैंने अपना गोल्ड मेडल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया। तो अभी तक तो ऐसा उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अगर वो मुझे देख रही हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा एक टाइटल है जो मैंने आपके नाम किया है, और अब मैं यही कहूँगी कि इसका आप मुझे इनपुट कुछ ना कुछ तो दें। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तक मतलब हम लोग उम्मीद है हमें कि हमें शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम अभी ये आप भी किस किस्म की मुआवनत चाहते हैं हुकूमत से? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा टैलेंट है उसको ना अप्रिशिएट किया जाता है, ना प्रमोट किया जाता है। और स्पोर्ट्स के अगर हम शोबे को देखें तो इस तरह के टैलेंट के लिए कोई सहूलियात भी नहीं आज सच होती। सो व्हाट डू यू वांट कि किस किस्म की सहूलियात आप और आप जैसे मज़ीद टैलेंट के लिए होनी चाहिए? एक तो हम लोगों को कैंपिंग दी जाए, पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजा जाए, और सेकेंडली ये है कि नेक्स्ट जो हमारा कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड आए उसमें हम लोगों को फुली स्पॉन्सर्ड किया जाए। और सेकेंड ये है कि हम लोगों की प्रॉपर जिम नहीं है इंटरनेशनली उनके मुताबिक, तो वो भी हम लोगों को दी जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सीबल, वेरोनिका एंड ट्विंकल फॉर बीइंग विद अस। इसी मौजू पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के चिराग बलोच, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरीके से मैं इन तीनों बहनों से बात कर रही थी और उनका भी यही शिकवा था कि हुकूमती सतह पर उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बट दे आर होपफुल कि शायद इनको अप्रिशिएट जो है वो किया जाए। व्हाट डू यू थिंक, हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट है और वो बेकार जा रहा है हुकूमती नेग्लिजेंस की वजह से, और यही वो टैलेंट है जो सलाहियत रखता है पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर रोशन करने की। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इस तरह के टैलेंट के लिए? देखिए, इस चीज़ में तो शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। हम जिस स्पोर्ट्स में गए हैं, जहाँ पर भी हमने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किया है, तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के झंडे, हमारे जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो वहाँ पे गार्ड के आते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ का सबूत है कि हमारे टैलेंट के अंदर करंट मौजूद है। सिर्फ उनको एक ये चीज़ जो है, हमारे जहाँ पर टैलेंट जाता है, ये सुहेल सिस्टर्स को आप देख लीजिए, जो भी जाता है तो वो अपने बलबूते पे जाता है, वो उसको किसी की सपोर्ट की नहीं होती मिली होती। तो अगर हमें इन चीज़ों को करंट, अब जिस तरह से इन्होंने 15 गोल्ड मेडल्स लिए हैं सुहेल सिस्टर्स ने, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम इनको अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात जो हमारे लिए अब होनी चाहिए कि हमने अब इनको पॉलिश किस तरह से करना है, मजीद इंप्रूव करके हमने बड़े कंपटीशन में इनको किस तरह से लेके जाना है। ये अब गवर्नमेंट का काम बनता है। ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हो गया, एसोसिएशन हैं, इनको चाहिए कि ये इनको लुक आफ्टर करें। अब जब तक लुक आफ्टर नहीं होगा तब तक ये, अदरवाइज ये टैलेंट जाया हो जाएगा। अगर ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिस तरह से अब ओलंपिक्स हुई है, तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 एथलीट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमारा फोकस ही ये चीज़ होनी चाहिए कि जो अगला ओलंपिक्स आना है 2028 में, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, हम उनके लिए इन प्लेयर्स को तैयार करें। जब हमारी तैयारी लॉन्ग टर्म होगी, जब हमारी तैयारी होगी कि हमने किसी बड़े कंपटीशन के लिए तैयार होंगे, तो बाकी जो मेडल्स हैं वो खुद ब खुद आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ हुकूमत की अप्रिसिएशन, इस तरह के टैलेंट को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसा लाजमी तौर पर होना चाहिए क्योंकि यही वो नौजवान है जो इंटरनेशनल सतह पर हमारा नाम जो है वो रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। थैंक यू सो मच चिराग बलोच, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम डिस्कशन करेंगे और गुज़श्ता रोज़ अगर हम देखें तो सलमान अकरम राजा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं और रहनुमा भी हैं, उनकी जानिब से ये एक्सेप्ट किया गया और ख़ान साहब के बयान की जो है इससे तस्दीक भी होती है जो उन्होंने कुछ रोज़ पहले बयान दिया था कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल जो थी इट वाज ऑल प्री डिसाइडेड और इसको डिसाइड किया गया था ज़मान पार्क की एक मीटिंग के दौरान। तो सलमान अकरम राजा ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो फवाद चौधरी हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, फवाद चौधरी तो बिलोंग नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बट वो हमें इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में बयान देते ज़रूर दिखाई देते हैं और वो शायद वापसी के पर तोल रहे हैं। तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं हुई थी, डिनाई किया गया था। लेकिन खान साहब के बयान के बाद सलमान अकरम राजा का ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसके साथ साथ एहतजाजों का जो है वो सीज़न चल रहा है। जमात इस्लामी ने रेड जोन इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की जो है वो कॉल दी हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि JUIFA भी जो है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत भी जो है एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में होना है। इस हवाले से कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के रेड जोन पहुँचाना जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस भट्टी साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मजहर इकबाल साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, एहतजाजों का सीज़न जो है वो चल उठा है। हुकूमत को क्या इन एहतजाजों से कोई ख़तरा है और आप लोगों की जानिब से दफ़ा 144 पंजाब में क्यों लगाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी इस हुकूमत की शुरुआत है, अभी इलेक्शन 5-6 महीने पहले जो है वो मुनक्कद हुए हैं, उसके नतीजे में हुकूमतों की तश्कील हुई है और अभी जो है वो इब्तदाई जो काम है जो मंशूर के मुताबिक उनकी शुरुआत भी हो चुकी हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क जिन बहरानों में से गुज़रा है पिछले 1.5-2 साल में तहरीक इंसाफ के जो हैं वो शुबदों की वजह से और उनकी जो है मुहाज़राई कह लें, उनकी इस तरह की जो आइन से खलवाड़ के लें, असम्बलियों को तोड़ने, हर गैर जमहूरी अमल जो ये करते रहे हैं और आइन की पासदारी भी नहीं की, उसके नतीजे में बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। उनको अब सुधरने दें, थोड़ा सा सब्र कर लें और जो है स्ट्रीमलाइन होने दें ताकि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ग्राउंड जो खेलने वाला है जिस पे सियासतदान खेलते हैं वो दोबारा ज़रा हमवार हो जाए तो फिर ही खेल सकेंगे ना। अगर हर वक्त ही गदर मचाए रखेंगे और हर वक्त जो है वो कुश्तियों में मसरूफ़ रहेंगे तो फिर कैसे मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की करेगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि PTI को जो है वो अपनी जो है रवश चेंज करनी चाहिए। अभी आप फरमा रही थी कि देखें बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जितने एहतजाज थे कंटोनमेंट एरियाज़ में ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हुए, एक डायरेक्शन के तहत हुए, क्योंकि जब हम लाहौर कैंट में देखते हैं तो यास्मीन राशिद साहबा, महमूद रशीद साहबा, एजाज़ चौधरी साहब लीड करते हुए जब जुलूसों को इनकी ख़वातीन लेके जा रही हों तो फिर हम इससे क्या खर्च करते हैं। फिर जो माहौल बहुत अरसे से एक बनता आ रहा है और एक बयानिया जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ और बाकी अदलिया के ख़िलाफ़, कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और मैंने देखा है कि हर अदारे के ख़िलाफ़ जब वो देखते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ एक्शन होता है तो वो एक पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। आज बड़ा अच्छा अतर मिनुल्लाह साहब ने लंदन गए हुए थे तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही वहाँ पर भी। अब अतर मिनुल्लाह साहब की तारीफ़ों के और उनके स्टेप्स के और उनके ये जो सीटों की वापसी के हवाले से अब उनको हीरो बनाया हुआ है और कभी वो ज़ीरो थे। तो ये जो रवश है ना, ये प्लीज़ इस तरह मुल्क नहीं चलते। लेकिन देखें दफ़ा 144 आपकी जानिब से क्यों इसकी लगाई गई है पंजाब में? देखिए, ये जो इसलिए लगाई गई है कि इनकी जो हिस्ट्री है और इनका जो पुराना अगर रिकॉर्ड चेक करें तो वो उसमें सड़कों को रोकना, घराव जलाओ करना और जो है लोगों के रोज़मर्रा के ज़िंदगी जो है उसको धर्म भरम करना
اور جو ہے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا. تو اس میں ضروری ہے کہ یہ ایک ڈسپلن کے تحت جو بھی مظاہرہ ہو اپنا اجازت لیں پراپرلی اور اپنا ایک خاص جگہ پر اور پرامن مظاہرے کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلیں. اب یہ دیکھیں پچھلے دنوں وہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے تحریک لبیک والوں نے وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے اس کا فیض آباد دھرنا. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہم پرامن رہیں گے, لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم کوئی انتشار جو ہے وہ نہیں کریں گے, تو پھر آپ لوگوں کو خطرہ کس بات کا ہے؟ ہاں دیکھیں بالکل اس میں جو ہے جمہوری حق ہے ان کا احتجاج کرنا, اور اس میں اگر وہ ڈسپلن کے تحت آتے ہیں تو ان کو ضرور اجازت دینی چاہیے, اور اس میں عدالت کی معاونت بھی نہیں ہوتی ہے. اور اگر اس میں حکومت کوئی جو ہے وہ روڑے اٹکاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ پر امن احتجاج کی اور اپنا ایک ڈسپلن کے تحت اجازت لیتے ہیں اور ان کو ملتی ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ بالکل انہیں حق ہے اور انہیں دینی بھی چاہیے, کیونکہ اس طرح اگر ہم غلط روایت ڈالیں گے تو کل ہم بھی اس کو فیس کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اویس بھٹی صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ملک گیر احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا, اس احتجاج کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک کمپریہنسو اماؤنٹ آف پیپل وڈ یو بی ایبل ٹو گیدر دیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الرحمہ, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے جو آج احتجاج کی کال ہے, دیکھیے ہم آپ کو اگر یاد ہو لاسٹ ویک ہماری ایک اپلیکیشن تھی سی ڈی اے کے پاس کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دیں, ہم لوگ بڑا پرامن احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اگر ڈی چوک میں آپ کہتے ہیں تو ہم ڈی چوک میں نہیں جاتے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کی سائڈ پہ نہیں جانا, ہم لوگ نہیں جاتے. ہمیں کوئی ایک ایسا ایریا دے دیا جائے, ڈیزگنیٹ کر دیا جائے, ہم لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ان کیسز کے اندر جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, جن کی دیکھیں انلیگل کیسز میں تو وہ کہوں گا, دیکھیں ایک کیس جو کوئٹہ کے اندر رجسٹرڈ ہے, ایک کیس جو گجرانوالہ کے اندر رجسٹرڈ ہے, 20 کیس جو لاہور کے اندر رجسٹرڈ. خان صاحب کا جن سے تعلق ہی نہیں ہے ان کے اندر آپ نے ان کو ایف آئی آر میں ڈالا ہوا ہے. ہمارا یہ ہے کہ آپ جو خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں, غلط کیسز ہیں, ان کو ختم کیا جائے. اس کے اوپر ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, لیکن جو حکومت وقت ہے وہ نہیں چاہتی. ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر نکلتی ہے, روڈز کے اوپر آتی ہے, تو جس طرح 8 فروری کو عوام نے ان کو سپورٹ کیا ہے, ووٹ کیا ہے سمبل لیس پارٹی کو, تو آج بھی اسی طرح اگر عوام اکٹھی ہو جاتی ہے تو ان کو تو اپنے خطرہ لگتا ہے کہ جی, ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف کو جو ایک پار پہلے ہے, عوام کی پار جو ہے وہ اگر اکٹھی ہو گئی کہ ایک جگہ پہ گیدر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں موجود ہیں. بٹ ہم لوگ تو دیکھیں ریٹرن دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسا نقصے عامہ نہیں کریں گے, کوئی آپ کو اگر نقصان ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بھرنے کو تیار ہیں. کوئی پہلی بات تو ہماری طرف سے نہ پہلے کبھی کوئی ایسا نقصان ہم لوگوں نے کیا ہے, نہ ہی کریں گے اور نہ ہی ایسا ہوگا. ان کو تھوڑا سا یقین تو کرنا چاہیے نا. کورٹ نے انٹروین کیا, بٹ کورٹ کے اندر بھی جو کمشنر اسلام آباد ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے. آج اگر لاہور کی بات دیکھیں, لاہور میں پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے تو 144 کا نافذ کر دی جاتی ہے یہاں پہ. دیکھیں کیا کل مہنگائی مارچ جو میاں شہباز شریف صاحب کی سپرویژن میں ہو رہا تھا 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے, اس کو تو کسی نے نہیں روکا. اس وقت بھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا. آج اگر ایک مہنگائی کے خلاف اور ایک اپنے لیڈر کی ریلیز کے لیے پی ٹی آئی اگر ایک کوئی مارچ کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے, تو اور لکھ کے دیں شیورٹی دینے کو تیار ہے کہ ہم لوگ پرامن رہیں گے, تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. بلکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. اچھا دیکھیں آپ کی جانب سے احتجاج, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھی اماؤنٹ لوگوں کی آپ لوگ اکٹھی کر پائیں گے آج کے اس احتجاج میں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی ان کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کی کال دی گئی ہے, لیکن کوئی خاطر خواہ نمبر آف پیپل یہ نہیں اکٹھے کر پائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے اس احتجاج سے آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک سائڈ پہ ہے کہ آپ کو بڑا فریلی موو کرنے دیا جائے, تو اگر جب آپ کا یہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ جی ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پرامن احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو بالکل لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے لاہور کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں, جلسے بھی کیے ہیں.
تو آج جب آپ 144 نافذ کر دیں گے لاہور کے اندر, آپ ڈبل سواری کے اوپر پابندی 2 دن کے لیے لگا دیں گے, اور لاہور کے اندر چھوٹی سے چھوٹی گیدرنگ کے اوپر پابندی لگا دیں گے, تو دیکھیں لوگ لا محلہ کام اکٹھے ہوں گے. یہ کوئی بھی پارٹی ہو, میری پارٹی ہو, ڈاکٹر صاحب کی پارٹی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اگر آج جماعت اسلامی اسلام آباد میں کر رہی ہے, اگر آپ ان کو یہی تھریٹ دیتے رہیں گے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ تھریٹ ہی ہے, یہ تھریٹنگ کال, میں تو کہوں گا یہ تھریٹ کال ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, تو لوگ بالکل کم اکٹھے ہوں گے. لوگوں کو دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہو, چاہے وہ 1 دن کے لیے جانا پڑے اسے, بالکل کوئی نہیں اس طرح کے ماحول میں جاتا. بٹ اگر یہ 144 لاہور میں نہ ہو تو آپ دیکھیے لاہور کا یہ لبرٹی چوک ہی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ 144 نہ ہو تو آپ لوگ ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا پائیں گے؟ گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ کی سٹیٹمنٹ آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوگی. ہی ایکچولی ایکسیپٹڈ کہ جی ایچ کیو پر احتجاج کی کال واز ایکچولی ڈیسائیڈڈ ان پری ڈیسائیڈڈ ان دا زمان پارکس میٹنگ. انہوں نے خان صاحب نے جو صحافیوں کو بیان دیا تھا اسی کی انہوں نے تصدیق کی ہے اپنا یہ بیان دے کر, اور حالانکہ وہ بیان جو تھا وہ جب خان صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کی جی ایچ کیو کے سامنے کال دی تھی, اس سے باقی کے جو لیڈرز تھے پاکستان تحریک انصاف سے وہ انحراف کر رہے تھے, وہ سٹیپ بیک کر رہے تھے. اب سلمان اکرم راجہ نے انٹروین کیا ہے اور انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے, اب آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, سیلف سٹیٹمنٹ میں تو کہوں گا ان کی. نہیں, خان صاحب کی بھی سیلف سٹیٹمنٹ تھی. نہیں, یہ سیاق و سباق سے ایک بندے نے آن ریکارڈ ایک چیز کہی ہے, سیاق و سباق سے کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ آن ریکارڈ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کا وہی ایکسپلین کر سکتے ہیں کون سا ایسا, اس سے پہلے خان صاحب نے بھی تو یہی بات کی ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم لوگ پرامن احتجاج کے لیے ہمیشہ ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, پرامن احتجاج کہیں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کی کال جی ایچ کیو کے سامنے دی گئی تھی. نہیں, جی ایچ کیو کے سامنے کی بات دی تھی. وزیر صاحب بتائیں جی کیا؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں, انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے. آپ کی طرح کہ باقی سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس چیز سے انحراف کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کل پھر آ کے کہہ دیا ہے. مجھے کوئی ایک ایسا کلپ یہاں میں چلا دیجیے اپنے ٹی وی کے اوپر جہاں پہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جی ایچ کیو کے اندر, انہوں نے اپنے منہ سے ایک بات کی ہے صحافیوں کو. نہیں, کیوں سنی سنائی باتیں ہیں؟ 4 رپورٹرز آپ جا کے نجی ٹی وی چینل عبد المالک کا, وہ جو عبد المالک کہہ رہی ہوں, وہ جو ندیم صاحب ہیں, ندیم ملک صاحب, ان کو چاروں صحافیوں کو لے کر انہوں نے وہ ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی خان صاحب نے یہ بات کی ہے. کل سلمان اکرم راجہ بھی یہی بات کریں. یہ کہا گیا کہ ہم نے پرامن احتجاج کے لیے ضرور کہا ہے, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جا کے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر دو, جی ایچ کیو کے اندر جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج جی ایچ کیو کے اندر جو حملے وہ پری پلان تھے لوگ کسی کی طرف سے. دیکھیں وہ انسسٹ کرنے سے اور زیادہ زور سے بولنے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ان کی تردید کی جاتی, بلکہ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم خود یعنی اسلام آباد نہیں جانا, پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جانا, بلکہ پنڈی کی طرف جانا ہے. اور اس طرح کے بے شمار جو ہیں ان کے تحریک انصاف کے لیڈرز کے اور عمران خان صاحب کے, کہ ہم پاور کے ساتھ ابھی بھی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے حکومت سے گفت و شنید نہیں کرنی, ہم نے فوج سے کرنی ہے, اور ہم کیونکہ پاور ان کے پاس ہے. تو انہوں نے آج شفقت محمود صاحب کا بیان آپ نے شاید نہیں دیکھا, انہوں نے آج کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا کہ ہم نے جب اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ جی ایچ کیو کی طرف جائیں, اور پھر جو ہے آپ کے جو ہے بے شمار دفعہ, اور اب پولیگرافک ٹیسٹ سے کیوں عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں, یہ جو ابھی کیس ان کا ہوا, کیونکہ دیکھیں ساری وہ کہتے ہیں نا, یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے کیسز کوئی وہاں پہ پنڈی میں ہے, کوئی کوئٹہ میں ہے, کوئی لاہور میں ہے. دیکھیں who was the instigator? the leader himself, جس نے اپنے لوگوں کو جو جہاں بھی تھا آپ دیکھیں کہ زمان پاک میں بیٹھ کے پورے رمضان شریف میں, جو اس سے پہلے حکومت ختم ہونے کے بعد خان صاحب بیٹھے تھے, جب سارے ایم پی ایز اور ان کے ایم این ایز جو ٹکٹ کے خواہش مند تھے ان کی ڈیوٹیز لگتی تھیں, اور وہ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں پر آتے تھے, اور ان کی باقاعدہ حاضریاں چیک ہوتی تھی, وہ پیرا بھی دیتے تھے, کھانے بھی لے کے آتے تھے, ایک پورا ماحول تھا. پھر ان کی برین واشنگ اندر خان صاحب اپنے گھر کے لان میں ان کو بٹھا کے سارا سمجھاتے تھے کہ یہ کس طرح ہم نے کرنا ہے, بچوں کو, نوجوانوں کو, اور اسپیشلی خواتین کو میں نے دیکھا
کہ ان کو بچیوں کو، اور جب یہ کینٹ والا واقعہ ہوا جہاں پر یہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، کیونکہ میرا گھر بھی کینٹ میں ہے، تو آئی واز کمنگ، تو میں نے دیکھا کہ بیچاری بچیاں جو ہیں وہ ہر موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں جھنڈا پکڑ کے، اور بچوں کو اور لڑکوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے خان صاحب کے حکم کے مطابق جانا ہے. اور پھر جب ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، عدالت کو یہ شیورٹی دے کے اسلام آباد والے دھرنے میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ زیرو لائن سے آگے نہیں جائیں گے، وہ جو اسلام آباد کا 0 پوائنٹ ہے، اور ہم وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ وہ F7 والے پارک میں احتجاج کریں گے. پھر وہاں پہنچ کے انہوں نے کنٹینر ہٹائے اور ریڈ زون میں داخل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف یہاں تک جائیں گے. پھر انہوں نے وہاں سے اٹھائے تو ٹی وی پہ حملے کیے، وہاں سے اٹھائے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، وہاں سے اٹھائے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے. اور عدالت سپریم کورٹ میں یہ ایشورنسز دینے کے باوجود، اور ان کی ریکارڈنگز ہیں، ایون ان کے پریزیڈنٹ الوی صاحب کی میں نے خود دیکھی ہے کہ ٹی وی اسٹیشن پہنچیں اور آپ حملے کریں. اور پھر خان صاحب کے وہ کہاں ہیں، وہ جب کہتے تھے ہم سارے شہر بند کر دیں گے، کبھی PMLN نے، آپ ابھی بیٹھے ہیں، بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھی ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی ہم نے کال دی ہے کہ آج لاہور شہر کو بند کرنا ہے، آج فیصل آباد شہر کو بند کرنا ہے، آج بہاول نگر شہر کو بند کرنا ہے؟ ہمارے پاس ہزاروں ایسی ریکارڈنگز ہیں. جب یہ ہوتا تھا خان صاحب خود کہتے تھے کہ آپ سارا پاکستان بند کر دیا جائے، کراچی پورا بند ہو جاتا تھا. یعنی انہوں نے وہی روش اختیار کی جو MQM کسی زمانے میں کرتی تھی، اور پھر تحریک یہ جو ہماری لبیک والے ہیں ان کی. یعنی ایک میچور سیاسی پارٹی سے آپ جو اس طرح کی حرکتیں، کس طرح آپ ملک چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا. اور یہ انہوں نے، یعنی یہ کوئی مجھے بتائیں کہ کبھی PMLN نے، ہم احتجاج ضرور ان کی حکومت میں کرتے رہے ہیں، اور ہم نے مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالی ہیں. ویسے عوام کے خلاف بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جماعت اسلامی اور کر رہی ہے، JUIF کرنے کر رہی ہے، تو کر رہی ہے، وہ لگنا شروع کر رہی ہے. ان کو اجازت بھی ملتی ہے، اور ان کا ریکارڈ بھی. صرف احتجاج کی اجازت تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے جو ہیں جو حرکات جو تھیں، ٹریک ریکارڈ عدلیہ کے سامنے بھی اچھا نہیں ہے نا. عدالتوں کو ایشورنس دے کے ان کے، یعنی آپ نکال کے دیکھیں ان چیزوں سے بری و زما ہو کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بیٹھے ہیں آنیسٹلی یہاں پہ، آنیسٹلی احتجاج کر رہی ہے جماعت اسلامی، کرنا چاہیے. لوگوں کی آواز جو ہے وانوں تک پہنچانی چاہیے. اسمبلیوں کے اندر بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں ان کو کس طرح ریلیف جب ان کو اچھے ریلیف مل رہے ہیں عدلیہ سے. آپ دیکھیں کتنے اچھے ریلیف ملے ہیں پچھلے 3 مہینے میں. میں تو کہتا ہوں ذرا صبر کریں، الیکشن ٹریبونلز کے بھی فیصلے آ جائیں گے تو وہ جو ہے کتنے، آپ کو آج کل ہی کتنے بڑے بڑے ریلیف ملے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کی پارٹی کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اب 40 بندے. کل تحریک انصاف میں لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، تقریباً 39 کے قریب جو ممبرز ہیں، تو آپ کو پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے. انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اویس بھٹی صاحب آپ کہہ رہی شامل ہوئی، پاکستان تحریک انصاف تھے، وہ تھے، ان کو ڈکلیئر پہلی دفعہ. یعنی اب آپ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ دیکھیے جیسے گرا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں، جیسے اگر کوئی میجورٹی کی بات آتی ہے، اگر ہمیں لگتا ہے کسی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے کچھ بھی تو ہم لوگ ضرور کریں گے، کوشش ضرور کریں گے. دیکھیں ابھی 4 ماہ پہلے الیکشن گزرے ہیں، 4 ماہ پہلے ابھی گورنمنٹ کولیشن کہاں بنانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو تو ہم حکومت بناتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، سارے چور ہیں. آخری کامنٹ اویس صاحب، پھر میں نے بریک پر جانا ہے. دیکھیے ہم لوگ جو ہمارے فارم 47 کے جو لوگ ہیں جن کو ہرایا گیا ہے، ہم لوگ ٹریبیونل کے اندر ہیں. ٹریبیونل کے اندر انشاءاللہ جلدی ڈیسیژنز آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں اپنی گورنمنٹ فارم کریں گے. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزلٹس آئیں گے ٹریبیونلز کے اندر جو ہیں، اور پھر دیکھیں ہر ایک کو حق ہے. آپ کیوں آتے ہیں؟ ایک تھن میجورٹی کے ساتھ آپ کیوں آتے ہیں؟ تھن میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو خود، ہم پنجاب میں تو نہیں، لیکن سینٹر میں تو کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے نا. دیکھیے جیسے ہی فارم 47 کے ریزلٹ کے اوپر جب ہم ٹرائبیونل کے اندر گئے ہوئے ہیں، ٹرائبیونل کے ریزلٹس آتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چلیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹریبیونلز کے ریزلٹس آپ کے حق میں آ گئے تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور بنائی جائے گی پنجاب کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی. بہت شکریہ اویس بھٹی صاحب. ڈاکٹر مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک، ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز ابھی ہم شو کے اس سیگمنٹ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم موجودہ سینیریو کے مطابق دیکھیں تو پاکستانیوں کے ویزاز جو ہیں وہ بہت جلدی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. پہلے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تھا UK سے
से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, और अब आपके वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के भी। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। पाकिस्तान की क्या इकनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तानियों का रवैया बैरून मुल्क जाके ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा, ऐसी क्या वजूहात हैं? और मौजूदा सिनेरियो में आसान हदफ जो है वो कौन सी कंट्री को बनाया जा सकता है जहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी जाकर सेटल अल्टीमेटली हो सकता है? वी आर हैविंग इन आवर शो राना इनामुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हाईब्रो लॉ एसोसिएट्स लाहौर हैं। इनाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त दुबई तक पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, वजूहात क्या हैं इसके पीछे कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हमें वीज़ाज़ नहीं मिलते थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलते थे, UK से नहीं मिलते थे, मल्टीपल इस तरह यूरोपियन कंट्रीज से नहीं मिलते थे, अब हमें दुबई भी वीज़ा नहीं दे रहा? थैंक यू रहमा। एक तो ये है कि हर कंट्री की अपनी एक वीज़ा पॉलिसी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो, और दूसरा हर कंट्री के लिए एक कोटा होता है। अगर उनका वो कोटा फुलफ़िल हो गया है उसके लिए तो वो फिर वीज़ाज़ नहीं देते। अच्छा, जो दूसरी बात है कि स्पेशली पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, बिल्कुल इस बात में सदाकत है और इस पे हम कई फोरम पे ये बात उठा चुके हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। इंडिया और चाइना की तरह अगर वो हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं और बिला वजह रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं बीइंग ए लॉयर, जो हमारी लॉ फर्म है, हम अगर देखें बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल जो हमें पता है कि वो पाकिस्तान में भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं या एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ उनका मकसद वहाँ अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाना था या अपने कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं वहाँ किसी डॉक्टर्स को मिलना था या कहीं भी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं या अपनी फैमिलीज़ को मिलना था, तो उनको वीज़ाज़ नहीं दिए जाते। इवन के वो लोग पहले भी उन कंट्रीज़ को विज़िट करके आ चुके होते हैं, उसके बावजूद वीज़ाज़ रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी मेन वजह हम खुद भी हैं पाकिस्तानी, जो ऐसे लोग हैं जो उन कंट्रीज़ में विज़िट पे गए और उन्होंने जाके प्रॉपर कोई जॉब नहीं की, प्रॉपर कोई बिज़नेस नहीं किया, मतलब जो वो पर्पज़ अपना वीज़ा के टाइम बता के गए उन्होंने वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं किया। मोस्टली लोग तो जो है विज़िट के लिए जाते हैं फिर वहाँ पर टिक जाते हैं जाकर। जी, देखिए उसमें दुबई की ये पॉलिसी तो है कि आप विज़िट पे जाएँ, आप मुख्तलिफ़ फर्म्स में कोई इंटरव्यू वगैरह दें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप लीगल तरीके से अपने विज़िट को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लें। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे कोई अपना बिज़नेस ओपन कर सकते। देखिए ये तो लीगल वेज़ है ना, लेकिन जो लोग जाते हैं और जाके वक्ती तौर पे कोई बिज़नेस या कोई जॉब करते हैं, उसके बाद अपने को क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और जब उन्हें लगे कि उनके पाँव यहाँ से उखड़ रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं और अपने होम कंट्री वापस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अदर नेशनलिटीज़ को देखा दुबई की भी अगर हम बात करें ना, तो जो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रही थी या कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनका यही कहना था कि दुबई ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो ऑफिस है उसको बताया, ये लिख के दिया है कि आपके यहाँ पर पाकिस्तानी आकर बेगिंग करते हैं, कोई काम नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद कर दिए। अब अगर लग भी रहा है तो फैमिली का लग रहा है, सिंगल बंदे का वीज़ा दुबई रिजेक्ट कर। जी, उसकी रहमा वजूहात यही है ना कि हम प्रॉपरली जाके कुछ कर ही नहीं ना रहे, हम जिस पर्पज़ के लिए गए हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि आज हम दुबई इंटर हुए हैं, हम 1-2 वीक में इतने रिच हो जाएं कि हम जो यहाँ लोग 15-20 साल से रह रहे हैं उनके लेवल पे चले जाएं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको नीचे स्क्रैच से ऊपर जाना पड़ता है। हमारे लोग या जो हमारी यंग जनरेशन है वो ये सोचती ही नहीं है, वो चाहती है कि जल्दी से कहीं से भी पैसा अर्न किया जाए और हम रातों रात अमीर हो जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप मेहनत करें, आप मतलब आप दूसरी नेशनलिटीज़ को देखें,
انڈین ہے, چائنیز ہے, بنگالی ہیں, آپ اب تو یہ ریشو ہو گئی ہے کہ جتنے اچھے بزنس ہیں اس میں بنگالی یا چائنیز یا انڈینز آپ کو نظر آئیں گے. ایون کہ اچھی جو پوسٹ ہیں اس پہ بھی آپ کو ادر نیشنلٹیز نظر آئیں گی. جو ایک اور ایشو ہے جو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے یا ہمارا فورن افیئر ہائی لائٹ نہیں کرتا, اس میں یہ ہے کہ جو انڈین لابی ہے, جو جتنے ہیڈز ہیں, چاہے وہ کوئی بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں, چاہے گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں, اس میں جو وہاں کی لوکل نیشنلٹیز ہے لائک عربک ہے, کیونکہ ہم دبئی پہ بات کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ تو بہت ہائی لیول پہ ہے نا. جو ان کی لوور مینجمنٹ ہے اس میں موسٹلی انڈینس ہیں. اور آپ کو لگتا ہے وہ پاکستانیوں کو آگے نہیں آنے دیتے؟ اوبیسلی اگر میں اپنا 22 ایئرس کا ایکسپیرینس دیکھوں کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے میں بھی, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈین کیس ورکر ہے وہ بلا وجہ کیس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کنٹریز میں یہ ہے کہ آپ اپیل کا آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے, آپ اپیل کر کے اپنے کیس کو ریسٹور کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اپیل نہیں کر سکتے, آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. ان کی پالیسی ہے اگر ورک پرمٹ یا ویزا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یا آپ کو ڈیپورٹ کر دیا تو آپ اس کے اگینسٹ اپیل نہیں کر سکتے. تو یہ جو میجر ایشو ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے پاکستانیوں کو ویزا نہ ملنے کا, کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے انڈینز کو بھی, کیونکہ وہ ان کی اکانومی میں بھی بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ان کی جو لیبر شارٹیج ہے اس میں بھی انڈین کا بڑا رول ہے. ان کے جو پورا صوبہ جو ہے وہ ان کو وہاں پہ ورک پرمٹس دیے گئے ہیں اور وہ پراپرلی ان کا کام کر رہے ہیں. وہ کوئی ہماری طرح ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ مختلف چیزوں میں انوالو. اگر ہم موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو کون کون سے جو کنٹریز ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے اب ڈیفیکلٹ ہو چکے ہیں اور کہاں کہاں کا ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو وزٹ, اف یو وانٹ ٹو سیٹل یور سیلف اوور دیئر, تو وہ کون کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ویزاز تو مل تو رہے ہیں, مطلب سب کنٹریز کے ملتے ہیں, لیکن اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ وزٹ ویزا اپلائی کر رہا ہے اس کا اپنا پروفائل کیا ہے, آیا وہ اچھا بزنس مین ہے, اس کی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہے, فائنینشلی بیک گراؤنڈ اس کا بہت اچھا ہے, وہ پہلے کتنے کنٹریز کا وزٹ کر چکا ہے, اور اگر ہم اس کو ویزا دیتے ہیں تو کیا اس کے اب جو کرنٹ سچویشن ہے کیا یہ واپس آئے گا. کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں جو مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی یو کے جا چکے ہیں لیکن اب ہمارا ریجیکٹ ہو گیا, ہم پہلے بھی یورپ گئے تھے اب ریجیکٹ ہو گیا. اس کی ایک ادر وجہ یہ بھی ہے نا جو ہمارے اپنے ملکی حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری اپنی وہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ آ کے ہمارے ملک میں ٹک ہی نہ جائے. یس, تو اس لیے اب آسان ٹارگیٹ, کیونکہ وقت کم ہے, میں اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی آسان ہدف کس ملک کو بنایا جا سکتا ہے, کون سے کنٹریز موو کیے جا سکتے ہیں؟ ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی پاکستانیوں کے لیے جو سب سے اچھی ویزا ریشو ہے اگر آپ ٹاپ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ یو کے ہے, اس کے بعد آپ کو امریکہ کے ویزاز بھی مل رہے ہیں, یورپ کے بھی ملتے ہیں, لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ پروفائل اچھا ہونا چاہیے, آپ کی فائل اچھی بنی ہونی چاہیے. اس کے بعد کینیڈا نے بھی ویزاز دیے ہیں, دے رہا ہے, لیکن ریشو کم ہو گئی ہے. آسٹریلیا بہت اسٹرکٹ ہو گیا, آسٹریلیا امیگریشن کے معاملے میں, اسٹڈی کے معاملے میں, وزٹ ویزاز کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہو گیا. ایون کہ بہت ہی اچھی پروفائل فیکٹری آنرز جو ہیں جن کے اچھے یہاں پہ پروفائل تھے ان کو بھی آسٹریلیا نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ جی آپ کے ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اچھی اپرچونیٹیز ہیں, میں بھی آپ کنٹری واپس نہ آئیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں ابھی پوری فیملی کے ساتھ نہ کریں, کہیں بھی آپ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ اپلائی نہ کریں, ابھی اپنا وزٹ لیں, جب آپ کا وزٹ ویزا ویلڈ ہو تو پھر آپ اپنی فیملی کا بھی ساتھ میں لیں, بعد میں لے لیں. شروع میں
सारी फैमिली का ना लगाएं। डूज एंड डोंट्स हैं कुछ जिनका Yes. ख्याल रखना, कोई इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप करना चाहें? मेनली ये है कि आजकल जो कनाडा की वीज़ा पॉलिसी है फॉर इमिग्रेशन, वो बड़ी अच्छी है। जो उनकी कैटेगरी लिस्ट आई हुई है, उसको मैं नाजरीन को कहूँगा कि वो ज़रूर फॉलो करें। उसमें मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस हैं, लाइक टॉप पे है हेल्थ केयर, इसके अलावा स्टैम्प है, स्टैम्प में आईटी इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्टेशंस के फील्ड है, ट्रेड कैटेगरी है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन की हमारी सारी फील्ड है, प्लम्बर हैं, कारपेंटर, मैकेनिक्स, ये लोग हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फूड है, मतलब एग्रीकल्चर और एग्री फूड, जो हमारे यंग जनरेशन जिनके पास एग्रीकल्चर से रेलिवेंट डिग्रीज़ हैं वो भी जा सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि अगर आपका पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लग रहा, आप दुबई जाएं, वहाँ काम करें 6 महीने 8 महीने, अगर आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के भी बढ़ जाएंगे, यूके कनाडा सबके बढ़ जाएंगे? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आपके पास उन कंट्रीज़ का टेम्परेरी रेजिडेंसी है, लाइक आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है, तो आप 6 माह के बाद, साल के बाद उन कंट्री से अप्लाई करें। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप पे फिर उस कंट्री का कोटा अप्लाई होता है। ठीक है, आप अपने रीजन से निकल के उस कंट्री में चले जाते हो, क्योंकि दुबई और मिडल ईस्ट जितना भी है ये ए रेटिंग में है और हम लोग सी में है या डी में है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। ये एक तरीका हो सकता है कि आप पहले दुबई शिफ्ट हो जाएं, फिर अल्टीमेटली वहाँ से आप ट्राई करें आगे, तो आपका वीज़ा जी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो यूके ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, तो वो यूके की मैं अगर बात करूं तो वहाँ यूके से उन्होंने यूरोप के वीज़ाज़ भी लगवाए हैं, उन्होंने अमेरिका के भी लगवाए हैं और उन्होंने कनाडा के भी लगवाए हैं। लेकिन शर्त ये है कि उसमें आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको गए एटलीस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच इनाम साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।